बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। बहुत अरसे से भारत ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अपने हर हमले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दाग दे। हर बार यही करता है। पुलवामा की बात कर लीजिए, उड़ी की बात कर लीजिए, पठानकोट की बात कर लीजिए, हर बार पाकिस्तान के ऊपर दाम और इल्जाम दाग देना भारत का शेवा रहा है। लेकिन इस बार भारत के बाहर से और भारत के अंदर से, दोनों ही तरफ से भारत की इस तरीकाकार को काइंड ऑफ एक्सपोज किया जा रहा है। भारत की अपनी अवाम ये सवाल पूछ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी हर बार सियासत के लिए ऐसा क्यों करता है कि जब अटैक होता है तो भारत पाकिस्तान के ऊपर नाम दाग देता है, इल्जाम दाग देता है, फिर उसके बाद जहां जाना होता है वहां भी नहीं जाया जाता है। यानी जिस जगह पर अटैक हुआ है कम से कम उधर जाके देखा तो जाए, बिहार के इंतखाबात तक तो ना पहुंच जाया जाए। लेकिन मामला कुछ इसी तरह से चलता आ रहा है। अब तो बैरूने मुल्क जितने भी बाकी मुमालिक हैं वो सारे के सारे इस टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को डीएस्केलेट करने के लिए कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि भारत को जो एक ऑफर दी गई है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की उसको एक्सेप्ट करे भारत, या फिर ये कह रहे हैं कि आपस में मिलकर बैठकर बात कर लीजिए। अब रूस ने भी भारत को दो टोक अंदाज में ये कह दिया कि जी आप पाकिस्तान के साथ बैठकर मामलात को डीएस्केलेट करें। चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। टर्की की तरफ से भी ये स्टेटमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर प्रैक्टिकल मामलात के साथ आ चुकी है। और अब मलेशिया की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ स्टैंड बहुत एविडेंट हो गया है। वहां बांग्लादेश है और बाकी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो भी सरगर्म है। कल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास इराक्ची ने भी पाकिस्तान आना है और वो सालिसी के किरदार का पहले ही एक ऑफर दे चुके हैं। अमेरिका से भी जो आवाजें आ रही हैं वो भी जरा सुने। Just say India and Pakistan have had trouble for decades. Both nuclear powers. Nuclear war is unthinkable. And I will tell you, when any war starts, you cannot control it. I hope that India and Pakistan can keep their troubles to a low level until they can be solved. Because war between Pakistan and India is unthinkable. The earth is populated by human beings, which we are all failing and fallible creatures. And some entity, in this case I believe it is the United States, allied with other like-minded, free countries that have to provide the example. ये दोनों कांग्रेसमैन हैं यूएस के, एक कीथ सेल्फ हैं और एक जो है वो जैक बर्गसन है। ये दोनों बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ममालिक आमने सामने खड़े होंगे तो गड़बड़ होगी। इसी के तनाजुर में आज अभी जिस टाइम पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस टाइम पर अता ताड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और डीजीआईएसपीआर दोनों ही तमाम सियासतदानों को एक ब्रीफ देने जा रहे हैं। कौमी सलामती के उमूर के ऊपर अपडेट करने जा रहे हैं। इस कौमी सलामती के हवाले से इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारे सियासतदान इस टाइम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें जाने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से सबसे पहले बात का आगाज करेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली कि पाकिस्तान इस टाइम पर यूएन में क्या कर रहा है। फिलहाल अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इज अ सीनियर पॉलिटिशियन एंड लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया। अली साहब, आपने लास्ट टाइम भी ये बड़े वाज़ेह तौर पर बात की थी, जो टेररिज्म के हवाले से एक मुलाकात हुई थी, नशस्त हुई थी, उस टाइम पर भी आपने ये फरमाया था कि जाना चाहिए था पीटीआई को। आज भी कौमी सलामती के ऊपर सारे सियासतदानों को ब्रीफ करने की बात हुई है, आज भी पीटीआई नहीं गई, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पाकिस्तान पे जंग के साए मंडला रहे हैं, पूरी कौम तैयार है। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अमल करते हैं। और हमारे दौर में जब हमला हुआ तो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म तुर्की बतुर्की जवाब भी दिया और डायरेक्शन भी दी, और ये कहा कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और फिर दुनिया ने देखा जिस तरह का जवाब मिला। इंशाअल्लाह पहले तो दुआ है कि जंग ना हो, क्योंकि जंग शुरू आप करते हैं, खत्म फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हुई तो इस बार इंशाअल्लाह इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये मोदी की 7 नस्लें याद रखें इंशाअल्लाह। जहां तक तहरीक इंसाफ का यहां जाने या ना जाने का ताल्लुक है, एक बात मैं बता दूं, हुकूमत के साथ बहुत सी चीजों पे हमारा इख्तिलाफ है, बल्कि इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है, क्योंकि हम इनको हुकूमत मानते ही नहीं। स्टेब्लिशमेंट भी काफी दूरियां हैं, बड़ी तशवीश है, बड़े खदशात हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, दिफा और सलामती की हद तक हम सब पाकिस्तानी के तौर पर बात करते हैं, कोई अपोजिशन हुकूमत उसमें नहीं होती।
ہاں ہمارے خدشات ہیں، لیکن وہ آپس میں بیٹھ کے پولیٹیکل ایشوز پہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، جو اسیران کی گرفتاری ہے، جو ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سارا کچھ، لیکن جب پاکستان کی بات آئی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک آج کی پریس ٹاک کا تعلق ہے جو انہوں نے بریفنگ دینی ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے، دس از ناٹ آل پارٹیز کانفرنس. یہ اے پی سی نہیں ہے، قومی یکجہتی کے لیے نہیں ہے، یہ انفارمیشن دینے کے لیے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جماعت نے اس پہ میٹنگ تو نہیں کر سکے زیادہ تفصیلی، کیونکہ آج ہی یہ انفارمیشن آئی کہ آپ نے شامل ہونا ہے اور ٹائم بڑا کم تھا. میں خود پشاور تھا، کوئی ہماری نجی مصروفیات تھی گھر کی، تو شادی وغیرہ کا چکر تھے، میں ادھر تھا. باقی لیڈرشپ بھی، کیونکہ اتوار کا دن ہے، یو نو اٹ، کیونکہ ہم سب حلقے کے سیاستدان ہیں، سب نے حلقوں میں ہونا ہے. تو یہ اطلاع آئی کہ بھائی میٹنگ ہے. صبح بیرسٹر گور سے بات بھی ہوئی، ہم نے اس پہ تھوڑا بہت صلاح مشورہ کیا جتنا کوئی ٹائم مل سکا. کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے، کچھ کی رائے تھی کہ جانا چاہیے. بعد میں غالب رائے آئی کہ فی الحال اس میں نہیں جاتے. کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اجلاس میں ڈیفنس منسٹر صاحب یا انفارمیشن منسٹر صاحب یا آف کورس شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے. وہ آ کے عوام کے اعتماد ملے، ہم وہاں سن لیں گے. آل پارٹیز کانفرنس کی جہاں تک بات ہے وہ بڑی اہم نقطہ میں سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کا اگلا سوال جو بھی ہوگا. دیکھیے مقصد کیا ہے، دیکھیں ہم سب ایک ہیں اس ہندوستان کے خلاف، لیکن جب آپ ایک قومی کانفرنس کرتے ہیں، آل پارٹیز اگر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد ہوتا ہے آپٹکس. ہم تو پہلے ہی ایک ہیں، ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے ایک نہیں ہونا، ہمیں دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ یس وی آر ون، تاکہ ہندوستان کو میسج چلا جائے کہ وی آر آن ون پیج. تو اگر آپ نے آل پارٹیز کی، اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان، آصف زرداری، مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب خود، حالانکہ وہ خاموش ہیں، حیران ہے کہ میاں صاحب کی طرف جواب نہیں آ رہا. کہ ڈیالہ سے خان صاحب نے بڑے سخت تند و تیز بیان دیے ہیں ہندوستان کے خلاف، ان حالات میں جب ہماری ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ جب ایک پکچر چلی جائے گی نا بارڈر پر کہ عمران خان، شہباز شریف، آرمی چیف سب ہندوستان کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہیں، یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے. اگر آپ نے ایک منٹ میں بات پوری کر لوں، اگر آپ نے کوئی آل پارٹی جب بھی کی، جلد کرنی چاہیے. اگر اس میں عمران خان صاحب کو نہیں بلانا، پھر میرے خیال میں آل پارٹیز نہ کریں، کیونکہ وہ میسج پھر پورا جائے گا نہیں. پھر آپ قومی اسمبلی پہ اتفاق کریں. آج کی بریفنگ کا یہ تھا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب کی بریفنگ ہے، کل ہم قومی اسمبلی میں سن لیں گے کیا کہتے ہیں. آپ کی بات سے یہ واضح ہو گیا ہے، آپ کی بات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ آج کی بریفنگ میں نہ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون بریفنگ دے رہا ہے، کیا بریفنگ ہو رہی ہے، اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں. صرف یہ ہے کہ ٹائم کم تھا تو اس لیے آپ لوگ غالب رائے ہے کہ نہ ہی جایا جائے. اس کے اندر اس کو آپ نے اس بات سے مشروط تو نہیں کیا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا کہ اس بات سے مشروط کرنا اس بریفنگ میں نہ جانے کی وجہ یہ ہونا کہ عمران خان صاحب کو نہیں بلایا تو یہ غلط ہے. تو اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیں، دس از ناٹ، خواجہ صاحب کو تو عادت ہے نا تحریک انصاف، جب مودی کی بات آتی ہے وہاں ان کو کچھ ہو جاتا ہے، سمم بکمن ہو جاتے ہیں، وہ ان کے لیڈر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں. میں ان کو یہ کہوں گا، میں جواب دیتا ہوں، خواجہ آصف کو جواب دے دوں کہ یہ وقت ایک دوسرے پہ گن گرج کا نہیں ہے. ذرا اپنی توپوں کا رخ اس طرف رکھیں، جیسے آپ کا رخ اس طرف ہوتا ہے، آپ کو چپ کا روزہ لگ جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب، ڈیفنس منسٹر صاحب، ابھی آپ نے ہندوستان کو جواب دینا ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. وہاں تو آپ ایک جو ہے ریحانہ ڈار بھی سے نہیں جیت سکے، لیکن سیاست کا موقع نہیں ہے تو میں کیوں اس پہ بات کروں. دیکھیں، یہ ناٹ آل پارٹیز کانفرنس. آج تو یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ اس میں خان صاحب کو آپ بلاتے بھی تو وہ کیوں ادھر آئیں گے. یہ وجہ نہیں صاحب ایک میٹنگ جب ہوگی، خان صاحب ادھر آئیں گے جہاں دیکھیں میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہاں ایک دعوت ہوگی، سب لیڈرشپ بیٹھے. یہ تو آپ کے جونیئر منسٹر لیول کی بریفنگ ہے جس میں آپ نے انفارمیشن پاس کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بہتر فورم اس کا قومی اسمبلی ہے، وہاں آ کے آپ ایک بریفنگ دیجیے. چلیے بات کلیئر ہو گئی علی محمد خان صاحب کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بلائے یا نہیں بلائے. اینڈ ادھر میں آپ سے بالکل 100% اگری کرتی ہوں کہ جب کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو تو ادھر سارے لیڈران کو ہونا چاہیے، ایک بڑا اسٹرانگ میسج جاتا ہے. لیکن ادھر میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے میرے اپنے پروگرام میں نریندر مودی کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انڈیا کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا جس طریقے سے آپ لے رہے. سو دس آئی ول ہیو ٹو ڈس ایگری، بٹ آئی اگری کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر انگریزی سے ذرا پرہیز کریں. انگریزی میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس نے کافی مسئلے بنائے ہیں، اس کو اٹھا کے ہمارے اس کی کلیریفیکیشن بھی انہوں نے میرے پروگرام میں دے دیا ہے. لیکن کل جو قرارداد آئے گی علی محمد خان صاحب، پرہیز کریں انگریزی سے فی الحال، وہ جو قرارداد آئے گی کل قومی اسمبلی میں، جس طرح مشترکہ طور پر ایک قرارداد پاس ہوئی سینٹ میں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کیا ادھر.
گورنمنٹ کا ساتھ دیا بیکاز دس از ناٹ دا ٹائم فار پالیٹکس، جیسے آپ نے فرمایا. اب کل بھی پھر یہی ہوگا، مشترکہ قرارداد آئے گی، پی ٹی آئی کمپلیٹ سپورٹ کرے گی؟ بالکل کمپلیٹلی سپورٹ ہوگی. ہندوستان کے خلاف، بھارت کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اسلام کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں ہم سب ان کے خلاف ایک ہیں. انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور صرف یہ ہے کہ اس بار اگر وہ آئے تو شاید چائے نہیں ملے گی، اس بار بغیر چائے کے ان کو جواب دیا جائے گا. آئی لائک دا اسپرٹ علی محمد خان صاحب، اور سارے پاکستانیوں کا یہی اسپرٹ ہے. اس ٹائم پر گورنمنٹ ڈپلومیٹک. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے نیکا نثار صاحبہ، آپ کے سوال تو لوڈڈ رکھا ہوگا، لیکن ایک میں بات کر لوں. یہ اس بار میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو ٹپیکل اسپرٹ ہے پاکستانیوں کی، وہ سامنے نظر آ رہی ہے. میں نے پاکستانی نہیں دیکھا جس کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی خوف ہو. لوگ کہہ رہے ہیں آ جاؤ دیکھی جائے گی. ادھر مودی صاحب کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، اپنا سارا مدعا اٹھا کے اپنے جرنیلوں کے سر پہ انہیں من دیا ہے کہ بھی تم ہی جانو، میرے سے تو نہیں ہوگا. تو آ جاؤ نا مودی صاحب. دیکھیں ایز اے میچور نیشن وی ڈونٹ وانٹ ٹو وار، کیونکہ دیکھیں یہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں. خدا نخواستہ کچھ ایسا ویسا ہو گیا، یہ ساؤتھ ایشیا خدا نخواستہ جہنم بن جائے گا. 1.5 ارب وہ ہیں، 25 کروڑ ہم ہیں، ساتھ میں بنگلہ دیش ہے 30 کروڑ سے شاید زیادہ وہ ہیں، ساتھ میں سری لنکا ہے، پورا ایریا ہے، ایران ہے، چائنا ہے، وہ علیحدہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. وی کین ناٹ افورڈ اے نیوکلیر وار. لیکن اگر شروع انہوں نے کر دی، یاد رکھیے گا وہ جو ایک بات راجیو گاندھی کے زمانے میں ضیاء صاحب نے کی تھی نا، وہی بات ہے. ہماری تو دیکھیں، ہماری تو تمنا شہادت ہوتی ہے مسلمان کی. آپ کا میں تو یہ کہہ کے تھک گیا ہوں ان کو کہ آپ کا تو فوجی یا آپ کا ہندوستانی جب جنگ کے لیے اترتا ہے، چاہے وہ سویلین ہے یا چاہے ان کا فوجی ہے، وہ موت سے بچنے کے لیے آتا ہے. ہمارا تو موت کو گلے لگانے کے لیے ہم تو خوشی خوشی جاتے ہیں. علی محمد خان تمنا ہوتی ہے. آپ ہمیں کون سی موت سے ڈراتے ہیں مودی صاحب؟ آپ کون سی موت سے ہمیں ڈراتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا، یہ چیز آپ نے بالکل درست فرمائی ہے کہ کوئی پاکستانی شاید کوئی باہر کوئی پروپیگنڈا کرنے بیٹھا ہو تو شاید کوئی بات کر رہا ہو، لیکن پاکستانی کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جہاں ہم لوگوں کا جذبہ کسی طریقے سے کم پڑ رہا ہو. پوری اپوزیشن بھی اس حوالے سے بڑی اتحاد کے ساتھ نظر آئی ہے، سٹینڈز کے ساتھ. علی محمد خان صاحب، انڈیا کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے، گورنمنٹ کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے بفور آئی ریپ اپ دس سیگمنٹ؟ میرے خیال میں اب ہندوستان اتنا وار تھیٹر گرم کر رہا ہے، میں کہوں گا کہ حکومت اس کو میں کہوں گا یہ وقت نہیں ہے اپنے لوگوں پہ مزید ہاتھ ڈالنے کا. اب اپنے لوگوں کی بجائے اپنا فوکس ہندوستان پہ رکھیں. اور میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا غزوہ ہند کی حدیث کی، آج نہیں تو وہ کل وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. لوگوں نے میرا اس پہ مذاق اڑایا، وہ میرا نہیں ہے، وہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے بات نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے پیشن گوئی کی ہے کہ غزوہ ہند ہوگی. اگر انہوں نے کہا ہے تو ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر پہ لکیر ہے. اور انڈیا کو کیا پیغام دیں گے علی محمد خان صاحب اپوزیشن کے طور پہ؟ کیونکہ انڈیا بڑا وہ ٹرائی کر رہا تھا کہ جو ہمارے آپس کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، جو ہم آپس میں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل ڈفرینسز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے ایک وجہ بنا سکے کہ دیکھیں نہیں پاکستان کے انٹرنل معاملات اتنے ویک ہو گئے ہیں، اب ہم ایکسٹرنلی بھی اٹیک کر سکتے ہیں. دیکھیں ہندوستان کو تو میسج یہی ہے، جنگ کی طرف نہ آئیں. آپ کی بھی بہت بڑی آبادی ہے اور بہت سے بے گناہ اس میں مارے جائیں گے، لیکن اگر آئے تو یاد رکھنا پھر وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ محمود غزنوی نے کیا تھا. سومناتھ کے بت کی حالت یاد ہے نا، پانی پت میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہی ہوگا انشاءاللہ. فاتح خیبر کے ماننے والے ہیں ہم حسینی ہیں، یاد رکھنا. چھوڑیں گے نہیں پھر اگر اس طرف آئے تو. اور یہ بڑک نہیں ہے، دیکھ لینا پھر اگر موقع آیا، اللہ نہ کرے وہ موقع آئے، لیکن اگر آ گیا تو ہمارے علاوہ بھی 50-55 اور بھی مسلمان ملک ہیں. آپ کے علاوہ کوئی انڈین یا ہندو ملک اور نہیں ہے. حالانکہ ہم کبھی بھی ہندوز کو ایز اے مذہب ٹارگٹ نہیں کرتے، لیکن ہم اس سوچ کے خلاف ہے جو ہندوتوا سوچ ہے، جو کہتے ہیں کہ بر صغیر میں ہندو کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا. یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں ہم نے حکومت کی ہے. اور ایک زمانے میں پھر میں بات کروں گا، بہت سے لوگوں کو پھر تکلیف ہوگی، لال قلعے پہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا ایک زمانے میں. غزوہ ہند کی حدیث جب پوری ہوگی نا، غزوہ ہند کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جب پوری ہوگی، جب کبھی وقت آئے گا ادھر بھی لہرائے گا اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ. رائٹ. اور یہ بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ ہندوز ان اٹ سیلف نہیں، بلکہ یہ جو ہندوتوا ہیجمونک طریقہ کار ہے ان کا، جو گھر واپسی کی تھاٹ ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، ریسسٹ تھاٹ سے.
اور ایکسٹریمسٹ تھاٹ سے ہمیں اختلاف ہے. باقی ہندو سے ایز اے ریلیجن ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ہمارے بھائی ہیں بالکل ایبسولوٹلی. اچھا 30 سیکنڈز ہے, 30 سیکنڈز ہے ایگزیکٹلی 30 سیکنڈز ہے. علی محمد خان صاحب ایک اور سوال کا کوئکلی جواب دے دیجیے گا. خواجہ اصف صاحب نے کہا کہ پلوامہ کے ٹائم پر ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی لیکن ہم ہر میٹنگ کے اندر جا رہے تھے قومی سلامتی کی. پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. پاکستان کے لیے اپنے سیاسی اختلافات کو کچھ وقت کے لیے سائڈ پر رکھ کے اپنے ملک کو مضبوط کیجیے, اور میں حکومت کو یہ کہوں گا اپنے انا کے کوئی حمالیہ سے نیچے اتر آئیے. پاکستان کی بقا آپ کی انا سے بڑی ہے. عمران خان صاحب سے اپنی لیڈرشپ کو ملنے دیجیے تاکہ وہ وہاں سے ڈائریکشن لے کے آ سکے. دیکھ لیجیے عمران خان جیل سے مودی کے خلاف بول رہا ہے اور آپ کا لیڈر میاں صاحب لندن میں آزاد کر رہا ہے لیکن اس کے منہ پہ تالا ہے. وقت ختم ہو گیا علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد وزیر ہوں گے ہمارے پاس گلگت بلتستان اور کشمیر امور کے امیر مقام صاحب, ان سے بات کریں گے. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ کشمیر کے حوالے سے بہت ساری خبریں انڈیا جو ہے اس پوری سچویشن پہلگام کی سچویشن سے پہلے ہی بہت ساری خبریں چلا رہا تھا کہ دیکھیے جی پاکستان کے جو کشمیر کی سائڈ والے ہیں, آزاد جموں کشمیر والے ہیں, وہ نہیں رہنا چاہتے پاکستان کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں. یہ ایک پریلیوڈ بنایا جا رہا تھا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجینئر امیر مقام صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے گلگت بلتستان اور کشمیر امور ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دا پروگرام. امیر مقام صاحب, جموں و کشمیر انڈین اللیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. وہاں انڈیا ایٹ موسٹ اگر بہت زیادہ نہیں بھی بولا جائے, جینوسائیڈ تک کی بات نہ بھی کریں تو ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے خطرات ابھی تک ٹلے نہیں ہیں. ایسی سچویشن میں آپ پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھے, آپ نے وہاں کیا صورتحال پائی؟ ایل او سی پہ بھی گرما گرمی چل رہی. میں سب سے پہلے جو آپ کی انٹرسٹ اس بات کو آگے لے کے چلوں گا. میرے لیے بھی میں 13-14 مہینوں سے کشمیر افیئر کا منسٹر ہوں اور 2-3 دفعہ میرے وزٹ ہوئی ہے. مگر اس طرح لوسی کی ایریا میں نہیں گیا, جس طرح نیلم ویلی اور جیلم میں ایک دفعہ باغ کی طرف ضرور گیا. مگر یہ بات جو آپ کر رہی ہے, یا ہمیں بھی اس طرح تو نہیں جو انڈیا کہہ رہے ہیں, ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ بالکل کشمیری ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان کے بارے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی افواج کے ساتھ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی سارے انٹی ہے, اور کشمیر تو بالکل انٹی ہے. اور یہاں بھی ایک موومنٹ چلی ایکشن کمیٹی کے نام سے, اسی کی بھی اس طرح خبریں آ رہے تھے. اگر میں کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو سے آپ دیکھ لیں میرے وزٹ کے تو حیرت ہو جائے گی. اور میں خود کہہ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے جو سننے میں آ رہا تھا, اور یہاں میں آ کے جو میں نے لوسی پر دیکھ کے اتنے مشکل حالات میں کہ سامنے ہم جہاں جاتے تھے, سامنے انڈیا اور ایک طرف ہمارا آزاد کشمیر کا ایریا, اور وہی بالکل خاموشی اور سائلنس, اور یا اس طرح لائف اور جذبہ لوگوں میں. اور پھر یہ خبر بھی, یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے, یہ رات کو وہی خبر بھی آ گئی کہ انڈیا بھی 24 گھنٹے کے اندر حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس دن میں نیلم ویلی میں تھا بالکل لوسی پر, تو رات کو لوگ بھی ہمیں کہنے لگے کہ آپ کو مختلف جگہ سے فون آنے شروع ہوئے کہ ابھی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے اور آپ کو واپس جانا چاہیے اس طرح حالت جنگ میں اور اس میں. مگر میں نے کہا یہ تو ہمارا شیو ہے اور عادت نہیں, ہم تو اس مشکل کے لیے آئے, جب آئے اور لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے, جب ہم یہ مزید فیل کر رہے کہ اس طرح ٹینس حالات ہے تو ہمیں یہاں رہنا ہے. مگر اگلے روز جب ہم صبح اٹھ گئے دوبارہ اور آگے اینڈ تک جانے لگے, وہی جو لوگوں کا جذبہ تھا اور ولولہ تھا, اور جس طرح لوگ نکل آئے, اگر ہمارا جلسہ تھا, ریلی تھا, جو کچھ انہوں نے کیا ہے تاریخ کا حصہ ہے, تو میں یہ بات بالکل وصوص سے کہہ رہا ہوں کہ وہی جو جذبہ میں نے دیکھا, تو میں نے کہتا ہوں کہ وہی ان کشمیریوں کی اور جو لوسی بارڈر پر رہنے والوں جو پاکستان کے ساتھ جذبہ تھا, پاکستانیت کے ساتھ جذبہ تھا, اور ان کے محبت اور افواج پاکستان کے ساتھ جو ان کا جذبہ تھا, تو اس کا کوئی جواب میں کہتا ہوں نہ کوئی جواب. میں نے وہی جذبہ جب دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ اس جذبے کو شکست دینا بالکل
नामुमकिनात में से। अमीर खान साहब, वैसे इंडिया जो है हर जगह जो प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, उस प्रोपेगेंडा का भांडा फूटता चला जा रहा है। अभी आप कश्मीर से होकर आए हैं, आजाद जम्मू कश्मीर से, वहां का भांडा आपने फोड़ दिया है। इससे पहले वो जो पाकिस्तान के हवाले से एक दहशतगर्दी का एक इमेज बना रहा था, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ ना देके उनका भांडा फोड़ दिया है। लेकिन अमीर खान साहब, इस टाइम पर हमारे जो आजाद जम्मू कश्मीर के वासी हैं, उनके अलावा जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली साइड पर कश्मीरी है, उन लोगों की जिंदगी भी अजीरन की हुई है। हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है और हम कितनी जिम्मेदारी इस टाइम पर पूरी कर रहे हैं इस हवाले से आवाज बुलंद करने की कि ये सिर्फ एक प्लान था और इस प्लान को देखते हुए जो है वो उन्होंने कश्मीरियों की एथनिक क्लेंजिंग शुरू कर दी है वहां। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। असल बात यह है कि ये बात किसी की समझ जैसे बालातर है कि एक दिन वाकया होता है और अगले रोज सुबह कैबिनेट की मीटिंग कॉल करो और इस तरह दूसरे मुल्क पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान पर, न आपके साथ कोई शवाहिद है न कोई सबूत है और इनमें इतने लंबे लंबे ऐलानात कराना, ये तो एक अजीब सी एक्ट उन्होंने किया है। जब अभी खुद देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, मगर उसकी दो चीजें जो आपने सवाल किया उनके दो मकासद थे कि हम इसी तरह खौफ और हिरास और इस तरह धमकियां देंगे तो उनसे उनके दो मकासद पूरे होंगे। एक वही मकसद कि वो मजीद उस आवाज को दबाना चाहते हैं और मजीद उन लोगों पर दायरा तंग कराना चाहते हैं जो 77 सालों से उनको मान ही नहीं रहे। उनकी 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए और मैं कहता हूँ कि 7,000 लोगों की शहादतें जेलों में हो गए। आज भी हजारों की तादाद में जेल में कई हमारे बहनें और माएँ बेवाएं हो गई। 2 लाख से ज्यादा घरों को उनकी मिसमार कर दिया गया। तो मजीद कहते हैं कि इसी जज्बे को जो जज्बा उनमें आज तक कायम दायम है, इसमें कोई फर्क नहीं है और दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसको हम ये करके तो एक इसको दबाए। नंबर 2 उनका ये बात है कि हम पाकिस्तान और इस तरह प्रेशर डेवलप करें कि वो जो वही मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कुछ हम या उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अखलाकी, सफारती, मारली, जिस तरह हम लगे हुए कि इस आवाज को भी दबाया जा सके और पाकिस्तान इससे मुनहरफ हो जाए। तो ये दोनों बातें उनके गलत निकल गए। वही जो उनके साथ कश्मीरी उनके जज्बे में भी कमी आने वाले नहीं और पाकिस्तान दोबारा ये इआदा कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम उस आवाज को बुलंद करते रहेंगे, हर फोरम में उनके साथ रहेंगे, उन मजलूमों के साथ, और हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन में या तो दुनिया की हर जगह आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन अमीर मकाम साहब, आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग तो कोशिश करते रहेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आज एक हल्की आवाज के अंदर एक ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग में जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी थी, ISPR भी, और वहां पीटीआई को भी बुलाया गया था, लेकिन पीटीआई ने डिसाइड किया कि हमने वहां नहीं जाना, उन्होंने नहीं अटेंड की वो ब्रीफिंग। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको ओवरऑल गवर्नमेंट कैसे देखती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑपोजिशन ने एक बड़ा मैच्योर किरदार अदा किया है इस सारी सिचुएशन में, पाकिस्तानियत की बात की है, कहीं कोई सियासी इख्तलाफात वाली बात इस बार उन्होंने नहीं की है, लेकिन इस ब्रीफिंग में ना आने को कैसे देखते हैं आप? मैं कहता हूँ उन्होंने जो बात पहले की थी उनको ही तसलसल रखना चाहिए था। और ये इशू इस तरह नहीं है, ये कोई सियासी और ये इशू है नहीं, ये हमारे मुल्क का इशू है। जब पाकिस्तान हो तो हम सारे रहेंगे, अपने पॉलिटिक्स भी करेंगे, अपने सियासत भी करेंगे, और उनको ये चीजें इन चीजों के साथ लिंक नहीं कर लेना चाहिए। बहुत अफसोस की बात, इस तरह मैंने उनको डिटेल से नहीं सुना है उनकी वर्जन को कि वो क्या कहते हैं, मगर अगर वो हर एक बात इस तरह लिंक करा देते, जिस तरह हमारे KP में एक बिल है तो उनकी तरफ से ये डिमांड आई कि वही खान की रिहाई के साथ मशरूत करा देते हैं, अगर वही उनकी तरफ से इसी तरह डिमांड आए यहाँ तो बहुत नाइंसाफी होगी और बहुत नाजायज होगी और इस कौम और मुल्क के साथ ज्यादती होगी। इस तरह बयान और इस तरह डिमांड उनकी तरफ से आना नहीं चाहिए और इसी मुश्किल की घड़ी में उनको बिल्कुल ये मैसेज देना चाहिए कि हम सारे पाकिस्तानी हैं और मुल्क की सालिमियत के इशू जब आ जाए तो हम सबको एक पेज पर अमली तौर पर होना चाहिए।
تو وہ جو آل پارٹیز کانفرنس کی بالکل بگننگ میں بات کی گئی تھی امیر مقام صاحب کہ آل پارٹیز کانفرنس کرائی جائے گی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اس بریفنگ سے ہٹ کے وہ آل پارٹیز کانفرنس کب ہوگی؟ مطلب ہے کہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے، اور یہ میں نے بھی تجویز دی تھی اور کئی اسے لیڈرشپ کی طرف سے بھی بات آئی، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آئے تو ساری پارٹیاں تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، کئی پارٹیاں نے، جماعت اسلامی کو دیکھو، دوسرے پارٹیوں کو دیکھو، اس طرح پارٹیاں کہ ان کی پارلیمنٹ میں یا ہے ہی نہیں، اور اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک حیثیت ہے، تو اسی سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور اس میں ہر ایک پارٹی کی نمائندگی ہو، اور آل پارٹی کانفرنس سے ایک ریزولوشن جائے تو اس کی زیادہ وزن ہوگی اور ہونی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ، ابھی بریفنگ تو نہیں اٹینڈ کی پی ٹی آئی نے، لیکن کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی متفقہ قرارداد کی توقع کی جا رہی ہے، کوئی اپوزیشن سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ جس طرح سینٹ کا جو متفقہ اور مشترکہ قرارداد تھی اس میں اس سے پہلے 3-4 گھنٹے بیٹھ کے اپوزیشن سے بات کی گئی تھی، ابھی تک اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کیا؟ یہ بات جو آپ نے دوسری بات کی ضروری بات ہے، اور ہم اس پر کل بات بھی کریں گے، اور اس طرح میسج جانا بھی چاہیے، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ایک انانیمس ریزولوشن پاس ہو۔ اوکے، سو یونانیمس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک اپوزیشن سے اس ریزولوشن کا کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، از دیٹ کریکٹ؟ مطلب ہے کہ وہ تو ایک سمپل ریزولوشن ہوگی جس طرح سینٹ میں آئی، یہ کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشن اور دوسرے باتیں نہیں ہوں گی، وہ تو سمپل جو کچھ حالات ہے اسی پر بات ہوگی، تو وہی مشاورت کل ہماری ہو سکتی ہے، ان کی کمیٹی، ایڈوائزری کمیٹی بھی اسپیکر صاحب اس کو چیئر کرتا ہے، تو اسی میں یہ ممکن ہے یہ بات ہوگی کل ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ۔ رائٹ، امیر مقام صاحب، ایک تو آج ملیشیا کے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، انور ابراہیم صاحب سے وزیر اعظم صاحب کی، اور وزیر اعظم صاحب نے پھر ریٹریٹ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے ہیں، انڈیا آئے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائے اس انسیڈنٹ کی، اور اگر ملیشیا اس انڈیپینڈنٹ انکوائری میں حصہ بنے گا، پارٹ بنے گا، تو ول ویلکم دیٹ ایز ویل۔ اور کل ایران کے فارن منسٹر اراغچی آ رہے ہیں، کیا توقع ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ایران کے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ان کی ثالثی کس حد تک کام کر سکے گی کنسیڈرنگ دا جنگوازم جو اس ٹائم پر انڈیا میں چل رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ تو ساری دنیا بھی سمجھتے ہیں، اور ابھی خود مودی بھی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کہ جذبات میں بات ہوئی کہ جنگ میں کسی کا خیر نہیں، نہ پوری ورلڈ کو آپ دیکھیں اور کمیونٹی کو دیکھیں اور پاکستانیوں کو دیکھیں اور اس طرح انڈین کو دیکھیں، ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، اور یہ ان کو بھی احساس ہے اگر اس طرح کوئی بات ہو جائے تو ایک تو پاکستان صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہی جواب بھی دیں گے، اور اگر زیادہ مزید پھیل جائے تو جو کچھ اگر ہمیں مشکلات ہے تو ان کو بھی ہم سے مشکلات کم نہیں ہوں گے۔ وہ تو ویسے انہوں نے ایک بات کیا کہ اس میں پنچ چکے ایک ایکسٹریم تک گئے، تو اس کے لیے یہ وے آؤٹ ہے کہ یہ دیکھا جائے، اور اس طرح انڈیپینڈنٹ مختلف ممالک کے اور مختلف لوگ اس کو آئے اور دیکھ لے کہ اگر اس میں کوئی پاکستان کی فالٹ اور کوئی ان کے ساتھ شواہد اور ثبوت ہے پھر تو ایک بات ہے، مگر اگر کچھ ہے نہیں تو انڈیا کو اس طرح ریپیٹیشن اور اس طرح بار بار دھمکیاں دینا اور اس طرح بات کرنے سے گریز کر لینا چاہیے۔ تو ہر ایک دوست ملکی جو انڈیا کا بھی دوست ہے اور پاکستان کا بھی دوست ہے، تو ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں اپنا رول پلے کرے اور ان باتوں کو آگے عملی جنگ کی طرف نہ لے۔ رائٹ، اچھا، پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں رشیا میں، انہوں نے رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب کی بار پاکستان نیوکلیئر بام استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا، کنسیڈرنگ کس طریقے کا انڈین ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے، اور اگر انڈیا کی طرف سے اس طرح کی کوئی ریٹیلیشن، یہ کوئی جو ہے وہ فرسٹ اٹیک کیا گیا تو ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے آئے گی۔ امیر مقام صاحب، آپ بھی اسی سٹینڈ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم پھر نیوکلیئر بام استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر ہماری سالمیت پہ بات آئی تو؟ نہیں، مطلب ہے کہ اس میں ہم کسی چیز میں پہل کرنا نہیں چاہتے، اور وہی بھی جو ہم نے ان کا جواب دیے، انہوں نے جو پابندیاں لگائی اور جو باتیں کی سب کے سامنے پہلے انہوں نے کی، تو ہم نے اس کے مطابق ان کو جواب بھی دیا، اس کو ریسپانس دے دیا۔ اب بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں
पहल नहीं करेंगे पाकिस्तान कभी भी, मगर अगर वो इस तरह कोशिश करे तो अगर हम इतनी ताकत बने और इतने जो भी चीजें डिमांड और जो भी चीजें उसी जमाने में आ गए, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में उसको टोकरा दिए, तो इतनी ताकत हम किस मकसद के लिए बने? इसके लिए बनेगी कि हमारी और इंडिया के दरमियान बैलेंस हो। हमारी ये बैलेंस तो नहीं, उनकी आबादी भी जाती है, उनकी मईशत भी मजबूत है, उनके फौज भी ज्यादा होगा, उनके दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, मगर अभी ये कम ज्यादा वाला इशू नहीं है, वो भी एटमी ताकत है और हम भी है। तो हम अगर एटमी ताकत बने तो उनके मुखालिफत में उनकी उसको देख कर एटमी ताकत बने तो जाहिर बात है वैसे शोशा के लिए तो नहीं बने, इस तरह तो शोकेस में रखने के लिए नहीं बने। अगर वो हमारे खिलाफ वही करना चाहते हैं तो हम जरूर उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट, अमीर मकाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मुनीर अकरम साहब मौजूद होंगे। एम्बेसडर मुनीर अकरम वाज एक्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कुछ बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा बेसिकली इसहाक डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं उनको यह कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह भी है, मैं कुछ देर पहले ही पढ़ रही थी कि इस जारहाना रवैया जो इस टाइम पर इंडिया ने रखा हुआ है, इसके हवाले से आगाह किया जाए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान 12 इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, डिस्कशन की बात कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से वो वॉर मॉन्गरिंग बढ़ती चली जा रही है। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया को कुछ नहीं मिली। इंडिया के अपने अंदर से अब आवाजें बुलंद हो रही हैं, बल्कि पहले दिन से ही आवाजें बुलंद हो रही हैं कि पहलगाम भी फॉल्स फ्लैग लगता है, इससे पहले पुलवामा भी फॉल्स फ्लैग ही लगता है। इफ नॉट दैट तो एटलीस्ट सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स तो है ही है। अब पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएगा तो उससे तवक्को क्या की जाए, इसी हवाले से हम बात करेंगे। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में, बड़े अरसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, सर्व किया इन द यूनाइटेड नेशंस। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। एम्बेसडर साहब, इस टाइम पर यूएन में पाकिस्तान का किरदार बहुत कलीदी है, कंसिडरिंग कि 2 न्यूक्लियर मुमालिक आमने सामने है। एक मुल्क जिम्मेदाराना एटीट्यूड दिखा रहा है, यानी पाकिस्तान 12 इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज की बात कर रहा है, और इंडिया से जिंगोइज्म खत्म नहीं हो रहा, वो जंगजू रवैया, द वॉर मॉन्गरिंग वो खत्म नहीं होते हुए नजर आ रही। एम्बेसडर साहब, तो ये जो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए, पाकिस्तान के मंदूबीन जो उधर हैं और मुस्तकिल मंदूब वो इस पे काम करें, कितना कारआमद साबित हो सकता है? ये देखिए, ये फैसला हमारी तरफ से जो है कि सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, ये अहम फैसला है, क्योंकि सलामती काउंसिल का इजलास जब बुलाते हैं जब देयर इज ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये चार्टर के मुताबिक ये लाजमी होता है कि जहां भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कोई थ्रेट होती है, इम्कान बुरे होते हैं, तो सलामती काउंसिल को बुलाने सलामती काउंसिल ने मिलना चाहिए। ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन और एक्सपेक्टेशन है। इस वक्त क्योंकि हिंदुस्तान ने इतना शोर मचाया हुआ है और जो गलत किस्म की उन्होंने कहानियां शुरू की हैं, इल्जाम लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, यूनिलैटरल एक्शन लिया है, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में रखने के लिए, और ये नजरिया दिखा रहा है कि हम हमला भी कर सकते हैं पाकिस्तान पे। तो इन हालात में जरूरी था पाकिस्तान को सलामती काउंसिल को बुलाकर और पूरा बताना चाहिए कि हम ये हकीकत क्या है, किस तरह से हिंदुस्तान ने इसको मिसयूज किया है और क्या इम्कान हो सकते हैं अगर हिंदुस्तान ने कोई रेकलेस एक्शन हमारे खिलाफ लिया। तो ये जरूरी था और मेरे ख्याल में ये सही और टाइमली
انیشیٹو ہے ہماری طرف سے. رائٹ. بس آپ فرما رہے ہیں ٹائملی انیشیٹو ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے دن سے ہم لوگوں کو کر لینا چاہیے تھا, دیر کر دی ہم لوگوں نے. 12-13 دن گزر گئے, 12-13 دن بھی نہیں گزرنے دینے چاہیے تھے. وہاں سے تو پہلے دن سے ہی اٹیکس کی بات ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی, پاکستان کو مزہ چکھانے کی بات شروع ہو گئی تھی, تو یہ پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا. could this have been a little bit earlier as well? پہلے کر لینا چاہیے تھا ہمیں. یہ دیکھیں, اس کی ٹائمنگ تو ہم نے دیکھنی تھی, پر ہم نے ایک طرف سے یہ بھی ضروری تھا کہ ہم کوئی پینک نہ دکھائیں. تو ہم نے اس کو سوچ سمجھ کے لوگوں کو بتا کر, پوری دنیا کو بریف کر کے, سمجھا کے, اس کے بعد میں ہم نے فیصلہ کیا. اور یہ نظر دنیا کو نہیں آنا چاہیے, نہ ہندوستان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم پینک کر رہے ہیں. پینک کوئی, ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ٹائملی موقع پر اس کو ہم نے سلامتی کونسل کو بلایا ہے, اور ہم نے بتانا ہے اپنا جو کیس ہے وہ پیش کرنا ہے. ہمارا بہت سالڈ پوزیشن ہے اس وقت. ہندوستان نے سب غلطیاں کی ہیں, فالس فلیگ آپریشن کر کے, اس کے بعد میں اس کو استعمال کر کے انٹرنیشنل ٹریٹی انہوں نے ایک ایبینس میں رکھی ہے. دوسرا, دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یوز آف فورس کریں گے. تو اس لیے پاکستان نے اپنا کیس پیش کرنا ہے, انٹرنیشنل سپورٹ موبلائز کرنا ہے, اور یہ جو کرائسس ہندوستان نے کریٹ کیا ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے. یہ ہمارے رائٹ. امبیڈ صاحب, آپ نے بھی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. پلوامہ کے ٹائم پر آپ ہی پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے تھے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر ایز اے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. جنرلی انڈیا کو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر کھل کر بہت سارے ممالک کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے. اس بار کوئی ایک ملک بھی کھل کر انڈیا کی سپورٹ میں نہیں آیا ہے. ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پاکستان کی سپورٹ میں ممالک بول رہے ہیں کہ پاکستان کے اگر سالمیت کو کچھ ہوا تو ول اسٹینڈ, اسپیشلی چائنا. دوسری طرف بنگلہ دیش بھی نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو, بٹ انڈیا کے ساتھ اس بار کوئی کھڑا نہیں ہوا. وائی ڈو یو تھنک دیٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں, کیونکہ ہندوستان کا یہ جو کیس ہے, جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے, وہ نظر آتا ہے لوگوں کو, ٹرانسپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. جو انہوں نے جو واقعہ ہوا ہے آکوپائڈ کشمیر میں, اب وہ واقعہ کا پہلی تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ موٹیوز کیا تھیں, کس کی تھیں, اور کس کو فائدہ ہوگا. اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ فائدہ تو یا تو اگر یہ حقیقت ہے کہ کوئی وہاں ریزسٹنس موومنٹ نے کروایا تو پھر یہ ہندوستان کا سیکیورٹی لیپس تھا. پر جو زیادہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کروایا ہے, ایک ایکسکیوز بنانے کے لیے ٹو کورس پاکستان, اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو بیانس میں رکھنے کے لیے, اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے, کوریشن کے لیے یہ انہوں نے کروایا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے, اس کی کیا حقیقتیں ہیں. ہم نے پوری کہانی پیش کی ہے ہمارے پریس کانفرنس وغیرہ میں, تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کچھ دال میں کھلا ہے. رائٹ. اور اس وجہ سے ہندوستان کو سپورٹ نہیں ملی ہے, نہ ملے گی جب تک کہ یہ اس طرح کا رویہ یہ رکھیں گے. رائٹ. اچھا امبیڈ صاحب, اگر کوئی ملک کسی قسم کی انٹرنیشنل ٹریٹی جس کے اندر سسپینشن کلاز نہیں ہے, جس کے اندر ہیلڈ ان ابیئنس رکھنے کا کوئی کلاز نہیں ہے, جس کے اندر ون سائیڈڈ ابولیشن آف دا ٹریٹی نہیں ہے, اس کو اس طرح سے ہیلڈ ان ابیئنس کر دیتا ہے, تو اس کے ریپریکاشنز کیا ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق؟ یہ دیکھیں, وائلیشن آف انٹرنیشنل ٹریٹیز کے بہت یعنی اس کی کیس پریسیڈنٹس ہیں, کیس لا ہے. اور اس ٹریٹی کو جو ایبینس میں رکھا ہے, ایک تو ٹریٹی کو وائلیٹ کیا, دوسرا جو وینا کنونشن آن ٹریٹیز آن انٹرنیشنل آبزرویشن آف انٹرنیشنل ٹریٹی اس کو وائلیٹ کیا. UN چارٹر کی جو پروویژنز ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی از بائنڈنگ آن ممبر اسٹیٹس اینڈ دے انڈر ٹیک ٹو آبزرو دیٹ انٹرنیشنل لا, اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا. تو یہ کھلی خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا کی, اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے.
اور یہ کس کے حق میں نہیں ہے کہ اس قسم کی یونیلیٹرل وائلیشن ایک ملک کرے دوسرے ملک کے خلاف. تو اس کے اوپر پاکستان کو میرے خیال میں بھرپور سپورٹ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کا سلامتی کونسل میں کہ جی آبزرویشن آف انٹرنیشنل ٹریٹیز از سیکروسینکٹ، رائٹ، اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ غلط کام کیا انہوں نے، دھونس لگانے کی کوشش کی ہے اور ہم دھونس میں نہیں آئے ہیں اور نہ آئیں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا امبیسڈر صاحب، ون آف دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے کہا کہ ہم لوگ ثالثی کرواتے ہیں وہ تھا ایران، کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ثالثی کا کردار ہم ادا کریں گے. اب کل فورن منسٹر عباس راغچی آ رہے ہیں پاکستان میں اور یقیناً اسی موٹو سے آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ثالثی کروا سکیں. اس کے کوئی سکسیس کے، کوئی کامیابی کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت ممالک چاہتے ہیں کہ وہ ایک میڈیٹری رول پلے کر کے اور جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو حل کریں. پر جو ہمارا سب میں بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر کی وجہ سے دوسرے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اور جو کھڑے ہوئے ہیں. تو جب تک کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی سلوشن نہ ڈھونڈ سکے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، صحیح طرح سے سسٹینیبل مسئلے نہیں ہوں. اس وقت میڈیٹری ایفرٹس کا فوکس شاید ہو کہ یہ جو ٹینشن بڑھ گئی ہے اس ٹینشن کو تھاما جائے، اس کو کیا جائے. اگر یہ اس حد تک میڈیٹری ایفرٹس ہیں تو شاید سکسیڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ہندوستان بھی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دھونس دے کر نہیں سمجھا سکتا، نہ تو اگر اس نے ملٹری ایکشن لیا تو دنیا کی اس کے خلاف پوزیشنز ہوں گی. تو شاید میڈیٹری ایفرٹس ٹینشنز لوور کرنے کے لیے شاید سکسیسفل ہوں. رائٹ. ہمارے لیے جو سب میں اہم مسئلہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کا مسئلے پر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پہ وہ بات چیت نہیں کرنا. تو ہم نے میڈیٹری ایفرٹس جب ہمارے بس اب یہی ہوگی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کروائیے، رائٹ، جو بھی میڈیشن کرے گا. And that would be the permanent solution. اس کے علاوہ یہ والے معاملات اسکلیٹ ہوتے رہیں گے. امبیسڈر منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ. شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا ڈر دشمن کے دلوں میں بیٹھا رہے. اللہ حافظ.